तीसरी चीज और चौथी चीज, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए, आज के मौजूदा नौजवानों के लिए, और इसमें आपको अच्छी बातें मिलेंगी। तीसरी चीज पर गौर कीजिए। पहली चीज शिर्क मत करना, दूसरी चीज माँ बाप को मत सताना, और तीसरी चीज वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आए मास, कभी फर्ज नमाज कसदन जानबूझ कर मत छोड़ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, आखिरी ओवर देख लूं फिर जाऊंगा नमाज पढ़ने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, देख लो यार, मैच बार बार थोड़ी आता, चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे। फरमाया वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन, फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। अजान की आवाज आई और चलो निकलो अपने घर से मस्जिद की तरफ जाओ, नमाज पढ़ते रहना, फर्ज नमाज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आपको इमरजेंसी काम है, फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, सुन्नत छोड़ के आप चले जाइए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फर्ज नमाज आप कभी, बाप बीमार है, आपको लेके जाना है, लेकिन जमात खड़ी है, जल्दी से चाहिए, नमाज पढ़ लीजिए और सुन्नत छोड़ दीजिए और बाप को लेकर अस्पताल पहुंच जाइए। फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन, जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ता है, फकत बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। अब अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं, मरो कटो जो चाहो, चाहे आसाम में काटे जाओगे तो बर्मा में काटे जाओगे, तुम गुवाहाटी में काटे जाओगे। जब तुमने अल्लाह के अहकाम का रियायत नहीं की है और अल्लाह के उसूलों पर तुमने कयाम नहीं किया है, तो अल्लाह को भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। कटो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां हम मारे नहीं जा रहे हो, जहां हम काटे नहीं जा रहे हो। खुद मुसलमानों के मुल्क के हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल यह है कि वहां शिया और सुन्नी आपस में मरे जा रहे हैं, मस्जिदों में बमबारियां हो रही हैं, आपस में मुसलमान का कत्ल कर रहा है। आप देख लीजिए इराक का क्या हाल है, अफगानिस्तान का क्या हाल है, आप देख डालिए जो अपने मुल्क है उन मुल्कों का, लीबिया का क्या हाल है, इंडोनेशिया का क्या हाल है। आज मुसलमानों को कहीं दो घूंट पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम अल्लाह की परवाह नहीं करोगे तो अल्लाह को की ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरो कटो, गाजर और मूली तो फिर भी छील के काटी जाती है, तुम गाजर और मूली से भी ज्यादा बदतर तरीके से काटे जाओगे। तुम्हें पूछा भी नहीं जाएगा, जो मुजरिम होता है उससे आखिरी ख्वाहिश फिर भी पूछी जाती है, लेकिन तुमको इस तरीके से मारा जाएगा कि तुमसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछी जाएगी। फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कटो, मरो। नमाज का हाल यह था। एक बार उमर इब्ने अब्दुल अजीज का बेटा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज जानते हैं? उमर इब्ने अब्दुल अजीज एक खलीफा, एक मिनिस्टर गुजरे, मिनिस्टर, इस्लामी मिनिस्टर, और मालिक इब्ने दीनार कहते थे कि लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा डरने वाला है, अल्लाह से बड़ा डरने वाला है। लोगों में अल्लाह से कहां डरता हूं। मालिक इब्ने दीनार बहुत नमाजें पढ़ते थे, दिन में रोजा रखते थे, रात में उठते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। तो लोगों ने उनको इस हाल में देखा तो कहा, मालिक इब्ने दीनार तो बहुत ज्यादा इबादत कर, बहुत ज्यादा अल्लाह से डरता है। तो मालिक इब्ने दीनार ने जब सुना कि अल्लाह से बहुत ज्यादा डरता, तो कहने लगे, लोगों अल्लाह से मैं कहां डरता हूं, नमाज पढ़ लेना अल्लाह से डरना नहीं हुआ, रोजा रख लेना अल्लाह से डरना नहीं हुआ, रात में उठ जाना और नमाज पढ़ना ये अल्लाह से डरना नहीं हुआ। अल्लाह से डरना देखना है तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज को देखो, मुत्तकी और परहेजगार देखना है तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज को देखो। मिनिस्टर है, सोना और चांदी का ढेर उनके पास आया, लेकिन उन्होंने जूते की नोक पर ठुकरा दिया। दुनिया उनके सामने मुंह खोल के आई, लेकिन उन्होंने दौलत को अपने हाथ नहीं लगाया। एक कमीज थी उनके पास, हमारे पास तो 2 तो 3 जोड़े होते हैं, 10 जोड़े, उनके पास एक कमीज थी, गंदी हो जाती थी तो उसी को धुलते थे और उसी को पहनकर फिर बैठते ऑफिस में बैठा करते थे। अपनी एक कमीज में, एक कपड़े में अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली। फरमाया मुत्तकी उसको कहते हैं कि जिसके पास दुनिया आई, सोना और चांदी आया और उसने उसको हाथ नहीं लगाया और धुतकार दिया जूते की नोक पर। यहां तो सारा झगड़ा दौलत का है।
اگر باپ بیٹے سے ناراض ہے تو دولت کی وجہ سے، بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے تو زمین و جائیداد کی وجہ سے، شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو دولت و جائیداد کی وجہ سے، تیرے باپ نے ہمیں جہیز نہیں دیا، موٹر سائیکل نہیں دی ہے، اور بیوی اپنے پتی سے اگر جلتی ہے تو اسی لیے کہ تم نے یہ گھر میرے نام نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو دے رہے ہو، بہنوں کو دے رہے ہو، میرا بھی تو حق ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور آج ایک دوسرے کا جو مرڈر اور جو قتل ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دولت کے راز میں مضمر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مسلمانوں، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں غافل نہ کر دیں، کہیں نماز اور روزے سے تمہیں غافل نہ کر دیں، یعنی مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں نماز اور روزہ چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ مال اور دولت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بیٹا نوجوان، ارے بھائی اذان ہو رہی، تم جاؤ نماز پڑھنا۔ اب پیسہ ہے، دولت ہے، اب جانا بھی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے۔ ہاں ایک فون آ گیا، ہیلو بھائی میں نے 4 ٹرک مال بھیجا ہے، ایک ٹرک میں نمبر 2 کا مال ہے، پولیس پیچھا کر رہی ہے، جاؤ ذرا جلدی جاؤ۔ اب نماز پڑھنے جاؤں کہ ٹرک؟ رکھ دیا فون، چھوڑ دی نماز، بھاگ رہا ہے، اپنا مال چھڑانا چاہ رہا ہے، معاملات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرمایا جب غریبی میں تو نماز نہیں پڑھ سکا تو اب امیر بن جائے گا، جب تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اب تو عبادت کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ایک بار نائی کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا، باربر کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا۔ اذان، عصر کی اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ نماز ہو گئی۔ تو بعد میں اس نے وضو بنا کے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے ٹیچر نے، استاد نے عمر ابن عبدالعزیز منسٹر سے شکایت کر دی، تمہارے بیٹے نے آج عصر کی نماز چھوڑ دی، اور عصر کی نماز کے ٹائم پر اس نے بال بنوائے اپنے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے گھر ہوتا تو میں اس کو مارتا، مدرسہ دور ہے، اپنے غلام سے، اپنے خادم سے ایک ڈنڈا دے کر بھیجا اپنے خادم کو، اتنا موٹا ڈنڈا دیا، جاؤ اور استاد کو دے دینا، ٹیچر کو دے دینا، اور کہنا اتنا مارو میرے لڑکے کو اس ڈنڈے سے کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا۔ آپ مارو گے اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھے تو؟ بیٹا کہے گا چپ، مجھے کیوں مار رہا ہے، تو خود نماز نہیں پڑھ۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا مارے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے جب بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ 40 سال کا نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا، وہ تو مر گیا، قبر میں سو رہا ہے، اس کو کون مارے؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، ہم کہاں ہیں؟ فقط بریت من ذمت اللہ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، جب تک تم خود نہیں بدلو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ ایک چور چوری کرتا، اللہ اس کو چوری کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا، اللہ اس کو بلاತ್ಕಾری کے لیے آزاد کر دیتا ہے، جب قوم کے اندر سے آتما نکل جاتی ہے تو اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ قوم بدلنا چاہتی ہے تو پھر اللہ بدلتا ہے۔ چور چوری چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک ہم چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کیوں بدلنے لگا؟ میرے بھائیو، اللہ دولت سب کو دیتا ہے، کسی کو حلال کمائی دیتا ہے تو چوروں کا بھی پیٹ بھرتا ہے، وہ چوروں کو چوری کر کے بھی کرا کے بھی دیتا ہے، لیکن ایک کمائی کو حلال قرار دیتا ہے اور دوسری کو حرام قرار دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس نے جو کمایا وہ حلال ہے، اس نے جو کمایا ہے وہ حرام ہے۔ اب وہ حرام مال سے اب کپڑا خرید کر نماز پڑھنے آتا ہے، فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے کرتے مر ہی کیوں نہ جائے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکات سویکار نہیں اللہ رب العالمین کی۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب بینک میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، اس سود کے سے ہم زکات دیں، یعنی غریب اور مسکینوں کو ہم پیسہ دیں، زکات دیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟
میں نے اس سے پوچھا تیرا سوال تو ایسا ہے جیسے یہ کہو کہ مولوی صاحب میں اپنے کپڑے کو اپنے پیشاب سے دھوؤں تو پاک ہو جائے گا؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ جیسے کپڑے کو پیشاب سے دھوئیں گے تو وہ اور اپوتر ہوگا اور ناپاک ہوگا، ایسے ہی کوئی آدمی بینکوں میں بڑھنے والے سود اور بیاج سے زکات نکالے گا تو اور گنہگار ہوگا، وہ اور بڑا پاپی ہوگا۔ یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں رہی۔ قاضی شرح وہ کہاں چلا گیا انصاف، وہ نیائے، وہ انصاف؟ قاضی شرح حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، ان کے بیٹے نے، قاضی شرح کے بیٹے نے ایک یہودی لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی بچے کو برا لگا، رویا بیچارہ، لیکن وہ ڈر کے مارے قاضی شرح کے پاس نہیں آیا عدالت میں۔ وہ سوچنے لگا باپ قاضی ہے، ہمارا فیصلہ کرے گا ہی نہیں، ڈگری اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ ہوتا ہے ایسا۔ بیٹا خود کہنے لگا ابو جان ایسی ایسی بات ہو گئی تھی، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اب یہ بتائیے، قانونی کتاب دیکھ لو آپ، اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تو میں مقدمہ دائر کروں، اور اگر میں مقدمہ ہاروں تو چھوڑ دوں گا، نہیں دائر کروں گا۔ اور وہ تو آئے گا نہیں، ڈر کے مارے، کیونکہ آپ ہمارے باپ ہیں نا۔ باپ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا۔ رات میں اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، کل میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولوں گا اور یہ کہوں گا کہ بیٹے تم جیت رہے ہو، مقدمہ دائر کر دو، کیونکہ جب تک مقدمہ دائر نہیں ہوگا اس یہودی بچے کو انصاف نہیں ملے گا۔ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لیکن اس یہودی بچے کو نیائے کے لیے، انصاف کے لیے کل میں جھوٹ بولوں گا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھ کے آئے، باپ نے کہا بیٹے تم تو مقدمہ جیت رہے ہو، تم مقدمہ دائر کر دو، ہم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، انسلٹ ہوگی اس کی۔ بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا اور باپ نے آن اسپاٹ فیصلہ سنا دیا، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، میرے بیٹے کو 10 کوڑے مارے جائیں اور یہودی بچے کو باعزت سمان کے ساتھ باعزت اس کو بری کر دیا جائے۔ جلاد نے بیٹے کو پکڑا اور 10 کوڑے مارے، اور باپ روتا ہوا جب اپنے گھر پہ آیا تو ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ باپ نے کہا بیٹے ادھر آؤ، بیٹا کہتا ہے چپ رہو، آج کے بعد مجھے اپنا بیٹا مت کہنا، میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ کہا بیٹے اللہ کی قسم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت پریم ہے، لیکن نیائے اور انصاف مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ کل قیامت کے دن، کل پرلے کے دن اور مہا پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، کل جب میری ناانصافی کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جاتا اور تجھے بھی جہنم میں ڈالا جاتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں چند انسلٹیں برداشت کر لو تاکہ ایشور ہمیں اس دن انسلٹ ہماری نہ ہو۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں سزا اس لیے دی ہے تاکہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے۔ آج یہ انصاف کہاں چلا گیا؟ آج یہ نیائے کہاں چلا گیا؟ آج یہ واقعات کہاں چلے گئے؟ اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتے صرف اس لیے کہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے، اور یہ وہاں کی بات ہے جہاں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں یہودی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایسی جگہ پر یہودیوں کے ساتھ اسلام کا یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، یہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، یہ بہت آسان ہے جملے کہہ دینا، اور میڈیا والے یہ جملے اسلامک آتنکواد کے نام سے بہت اٹھا سکتے ہیں، لیکن آتنکواد کی جڑ کو سب سے زیادہ اسلام مٹاتا ہے یہ کہہ کر من قتل نفسا قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا، ہندو اور مسلمان کی قید نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا جینی، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک منشیہ کو قتل کر دیا،
قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایک منشیہ کو قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا کی مانوتا کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا۔ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری دنیا کا قاتل ہے۔ اگر ایک منشیہ کسی ایک کو گالی دیتا، تیری ماں تیری بہن یہ گالی دیتا ہے، تو وہ ایک کو گالی نہیں دیتا ہے، وسطتا حقیقت میں وہ ساری دنیا کے لوگوں کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، تمہارا ایک ہی باپ ہے ایک ہی ماں ہے، تم ایک پرم پتا کی سنتان ہو اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ ہمارے باپ کا نام آدم ہے اور انہی کو ویدوں میں منو کہا گیا ہے، منو اسمرتی میں ہم منو کی سنتان اس لیے منشیہ کہلائے، ہم آدم کے بیٹے ہیں اس لیے آدمی کہلائے۔ ہماری ماں شتروپا ہے جس کو حوا کہا جاتا ہے، ویدوں میں شتروپا حوا، ہم شتروپا کی سنتان ہیں، ہم حوا کے بیٹے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم منو کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی پیر سے پیدا نہیں ہوا، ہاتھوں سے پیدا نہیں ہوا، منہ سے پیدا نہیں ہوا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، لہذا شودر تھالی چاٹے اور برہمن کیا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ سارے رسم مٹائے اور حج کا میدان دیکھ لو، کالے لوگ اور گورے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز کا معاملہ دیکھ لو، ایک امیر آدمی آیا، حی علی الصلاۃ، یہ اذان کی آواز آتی ہے، یہ آواز پارلیمنٹ کے نیتا عبید اللہ خان اعظمی کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی یہی اذان ہے۔ مولوی جرجیز بہت غریب ہے، امام اور عبید اللہ خاص بھی بہت امیر ہے، مولانا جرجیز کو کچھ مسئلے معلوم ہے، میں غریب ہوں لیکن مسجد میں آ گیا ہوں تو مجھے ہی نماز پڑھانا پڑے گی، اس لیے کہ دین کا علم مجھے ہے، اگرچہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے، میں غریب ہوں، اور عبید اللہ خاصمی کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، مشرف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، نواز شریف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ عالم کے پیچھے ان کو نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے کتنے یہ امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی میننگ یہ ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا ہے لیکن اپنے پارلیمنٹ تک، تو بڑا ہے اپنے گھر تک، تو بڑا ہے اپنی سٹی تک، میرے گھر میں میری مسجد میں آ تو اپنے بڑے ہونے کا تاج اتار کے آ، اور میرے گھر میں آ تو میرے اصول کو مانتے ہوئے آ، تجھے میرے غریب بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے پیروں سے پیر ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، ایک ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک غریب امیر سے کس پاس کھڑا ہے، غریب امیر کے پاس، جس کے پاس باہر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہوٹل میں چائے پینا بھی جس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے معیار کا آدمی نہیں ہے، یہ میری کسوٹی کا آدمی نہیں ہے، اس کو ہم اپنے پاس کیوں بٹھائیں۔ نماز پڑھتا ہے تو کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے، پیر سے پیر ملا ہوا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج اللہ کے گھر میں تم سب برابر کی حیثیت سے آئے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا سعودی عرب کے اندر، مجھے خبر ملی کہ سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اللہ کی قسم سعودیہ کے بادشاہ کو سب سے پیچھے جماعت ملی، سب سے پیچھے جگہ ملی، سعودیہ کے بادشاہ کو کے لیے آگے جگہ نہیں دی گئی، آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کو جہاں جگہ ملی آپ وہیں نماز پڑھیے، آپ کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہٹا کر آپ کو جگہ دیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب تک یہ سمانتا، یہ برابری نہیں دی جائے گی میرے بھائیوں، کسی انسان کو مکمل آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ جو آزادی ایک مسلمان کو اور ایک عام انسان کو، سمپورن دنیا کے منشیہ کو جو اسلام دیتا ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ افریقہ میں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے، کہیں میرے بھائیوں کالوں کو پیٹا جاتا ہے، کہیں گوروں کو پیٹا جاتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی ایک بہت دنوں تک اس معاملے میں الجھا رہا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ جمہوریت نے اور سیکولرزم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دلت کو بھی چیف منسٹر بننے کا پورا ادھیکار ہے، ایک دلت کو بھی پورا پردھان منتری بننے کا پورا ادھیکار ہے، اور وہ اپنی محنت و پریشرم سے وہ بھی بن سکتا ہے۔ اس جمہوریت اور سیکولرزم کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمانتا کس کو کہتے ہیں اور برابری کس کو کہتے
ہیں یہ نماز میں آپ کو ملے گی. اللہ اکبر کا معنی یہی ہوا, حی علی الصلاۃ کا معنی یہ ہوا کہ آؤ نماز کے لیے. اب نماز سب کے لیے ہے, کندھے سے کندھا ملانا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے. غریب کو علم زیادہ ہے, ودیا علم زیادہ, گیان زیادہ, تو غریب کو آگے بڑھایا جائے گا اور امیر کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ تھا معاملہ. چلیے 3 چیزیں ہو گئی.